बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। न रंग व नस्ल न सूरत हुसैन देखते हैं, फ़कत खुलूस की दौलत हुसैन देखते हैं। ये बात सोच के हम दें हर एक अमल अंजाम, हो कोई दिन कोई साथ हुसैन देखते हैं। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं हूँ हसन आसिफ और आपका इस्तकबाल है हमारे इस टॉक शो में जिसका उन्वान है करबला और इस्लाह उम्मत। इन 5 एपिसोड की सीरीज़ में हम बात करेंगे करबला के उन पहलुओं पर जो इस्लाह उम्मत का दर्स देते हैं, और हमारे सवाल इस उन्वान के मुख्तलिफ गोशों पर होंगे जिसकी आज हमारे समाज इस मुआशरे को अहम ज़रूरत है, और जानेंगे कि मुआशरे की इस्लाह के लिए करबला से हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किन किन बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमारे सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब क़िबला। तो नाज़रीन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, जिस तरीके से देखा जाए अयाम अज़ा है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो शहादत हमारी आँखों के सामने है, हम चाहेंगे हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ते वक्त क्या हदफ और मकसद बताया था, ख़ासकर हमारे नाज़रीन को बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेहतरीन सवाल है आपका, और जो टॉपिक है इस प्रोग्राम का इस्लाह उम्मत, इसी से साबित हो जाता है कि उम्मत की इस्लाह के लिए क़याम इमाम हुसैन बेहद ज़रूरी था। दलील क्या है कि जब इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ा तो आपने अलल ऐलान सबके सामने ये बताया कि ये जो मैं ख़ुरूज कर रहा हूँ, ये जो मैं मदीना छोड़ रहा हूँ या जहाँ भी जाने वाला हूँ, ये किसी शर की वजह से नहीं है, किसी बगावत की वजह से नहीं है, किसी फ़साद की वजह से नहीं है, और ना मैं किसी पर जुल्म करना चाहता हूँ। मेरा इरादा बस और बस इतना है कि मैं नेकियों को आम कर दूँ, अम्र बिल मारूफ़ करूँ, नही अज़ मुनकर, लोगों को बताऊँ कि बुराई क्या है, उससे रोकूँ, और अपने नाना यानी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों के सामने इस तरह से रखूं कि जैसे रखना चाहिए। बेशक सबब क्या था कि 50 बरस के अंदर सरकार सैयदुश्शुहदा की जो आप शहादत देखते हैं 61 हिजरी, अगर पैगम्बर आज़म के विसाल से ये पूरा फ़ासला आप देखेंगे तो 50 बरस है। इन 50 बरस में दीन और इस्लाम को इतना बदल दिया गया था कि इमाम अली मकाम ने जब बसरे की जानिब ख़त लिखा है और मुंज़र इब्न जारूद को अपनी मदद के लिए बुलाया, तो उसका उन्वान यही था कि पैगम्बर की सुन्नतों को ख़त्म कर दिया गया है। पैगम्बर की सुन्नत अब दिखाई नहीं देती है, बिदअतें ईजाद हो रही हैं, यानी दीन को बिल्कुल बदलने की कोशिश है। बहुत से अफराद ये कहते हैं कि सब कौन सा ऐसा काम कर दिया था बनी उमैया ने या मसलन ख़ुद यजीद वक्त ने कि जिसकी वजह से इमाम अली मकाम को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उसमें 4-5 चीज़ें आपके सामने रखी जाएँ तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा दीन इस्लाम की तारीख़ के अंदर मिलता है कि जुमे की नमाज़ को बुध के रोज़ पढ़ाया गया। तो अगर ये बिदअत नहीं है तो और क्या है। अगर इंसान का मेयार इतना गिर चुका हो कि ख़ुद नमाज जुमा, जिसका नाम नमाज जुमा हो, उसको बुध के रोज़ पढ़ा दिया जाए तो इसको बिदअत ही कहेंगे। ये तो वो दौर था कि जब मौलाए मुत्तक़ियान मौजूद थे, यानी जब पैगम्बर इस्लाम की वफ़ात के बाद मौलाए कायनात के हाथ में ज़ाहिरी खिलाफत आई है, तो अभी 25 बरस हुए हैं। 25 बरस में दीन को इतना तब्दील कर दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि 50 बरस में क्या क्या बिदअतें ईजाद की गई होंगी। लिहाजा सरकार सैयदुश्शुहदा ने कहा कि मैं निकल रहा हूँ ताकि अपने नाना की सीरत को लोगों के सामने पेश करूँ, और सिर्फ नाना की सीरत को नहीं बल्कि अपने पेदर गिरामी यानी मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके तरीक़े को भी लोगों के सामने आश्कार करूँ कि जो असल दीन है वो पैगम्बर और मौलाए कायनात के ज़रिए तुम तक पहुँचेगा, किसी और के ज़रिए नहीं पहुँचेगा। लिहाजा मैं इसी नेकी को आम करने के लिए निकल रहा हूँ। इस्लाह उम्मत इमाम हुसैन का सबसे बड़ा मकसद था। आगा, जिस तरीके से देखा जाए, जब वलीद ने दरबार में बुलाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और आप गए हैं, और वहाँ पे जो बदकरामी मौला हुसैन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुई है, उसी के बाद जब आप बीवी ज़ैनब के पास आते हैं, आपने कारवां को तैयार किया और यही कहा कि है ज़ैनब, अब ये मदीना हमारे रहने का लायक नहीं रहा है, रहने के काबिल नहीं रहा। तो अब आप जब निकल रहे हैं अपने घर वालों के साथ, हमारियाँ तैयार हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने घर वालों को साथ ले जाने में, भाई आप चाहते तो खुद अकेले भी चले जाते, आपने पूरे घर को लिया, तो क्या दूरंदेशी थी, क्या ऐसा मसला था जो आपने पूरे घर को साथ में लिया? तुम देखिए, इमाम अली मकाम के पूरा जो क़याम है, इसके फ़लसफ़े को अगर समझना है
تو 28 رجب یعنی جس دن امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ہے اس دن سے لے کر 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے روز اس وقت آخر تک کہ جب آپ نے مناجات کی ہے اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، اس وقت جو بھی زمانہ گزرا ہے یعنی پورے 6 مہینے کے اندر امام علی مقام کے ہر پل ہر ان کے کام کو باقاعدہ طور پر دیکھنا ہوگا کہ امام نے یہ عمل کیوں انجام دیا۔ جب ہم اس 6 مہینے کے امام علی مقام کی زندگی دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام نے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو یہ چاہا تھا کہ وہ امام علی مقام کے پاس آئیں اور دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، حق اور انسانیت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئیں، اور یزید جیسا فاسق و فاجر کہ جو علل اعلان شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، دین اسلام میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، اس کے مقابلے پر آئیں تاکہ بتایا جا سکے کہ دین وہ نہیں ہے جو شام سے پیش کیا جا رہا ہے، دین وہ ہے جو مدینے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ لہذا امام علی مقام نے سب کو بلایا ہے، لیکن جواب کتنے افراد نے دیا؟ آپ دیکھیے کہ مدینے کے اندر جس مدینے میں نے سرکار سید الشہداء کا بچپنا دیکھا ہے، آپ کی جوانی دیکھی ہے، آپ کا کردار دیکھا ہے، مگر اس مدینے سے کتنے افراد ہیں جو امام کے ساتھ جا رہے ہیں؟ لہذا امام مجبور ہیں کہ ایسے افراد کو لے کے جائیں جو واقعی معنوں میں امام کی معرفت رکھتے ہوں۔ اگر جس طریقے سے یہ چیز دیکھی جائے، جب آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ایک فیصلہ لیا تو کیا اس وقت کے یہ مسلمان جو نام نے، ہم یوں ہی کہیں سو کالڈ مسلمان، جو نام سے تو مسلمان تھے، اللہ اکبر اور کلمہ پڑھنے والے اور حسین کو اپنا ماننے والے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، کیا ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آئی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا حسین آپ یزید سے کہیے وہ یہاں آئے، آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے یہ، سوال تاریخ میں اٹھایا گیا ہے۔ بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سارے بڑے بڑے افراد نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو بڑے بڑے افراد نے بیعت کیوں کی؟ اس لیے کہ دوسروں کا عمل امام حسین کے لیے نمونہ عمل نہیں بنے گا، یہ پیغمبر کے گھرانے کے افراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو بنسبت باہر والوں کے۔ تو امام علی مقام کو معلوم ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، امام علی مقام کو معلوم ہے کہ یزید کی بیعت سے کیا نقصان ہونے والے ہیں، لہٰذا اسی قانون کے مطابق کہ گھر والے بہتر سمجھتے ہیں باہر والوں سے، لہٰذا امام علی مقام کے اس فیصلے کو باہر والوں نے اتنا نہیں سراہا جتنا آپ کے گھر والوں نے، اور ان گھر والوں میں بھی آپ کی وہ بہن زینب اولیاء مقام کہ جو شانہ بشانہ نظر آتی ہیں، فوراً آمادہ ہوئی ہیں کہ میرے بھیا اگر آپ دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام بچانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ صرف بھائی کی محبت نہیں ہے، یہ دین اور اسلام کے لیے دل میں جو درد تھا کہ اس دین کو جس کو برباد کیا جا رہا ہے اس کو بچانا ہے، اگر سرکار سید الشہداء جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گی۔ حضرت زینب نے خود انتخاب کیا ہے یہ راستہ، آپ ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے افراد۔ حالانکہ یہی جو آپ کا سوال ہے کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ کیوں لیا، اسی میں ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ تمام گھر والے بھی نہیں گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد کے جو بنی ہاشم میں موجود تھے، بنی ہاشم صرف 72 ہی تو نہیں تھے، بہت سے افراد تھے، نہیں گئے ہیں بہت سے، صرف وہ افراد کے جو گھر میں رہتے ہوئے بھی امام علی مقام کی صحیح شناخت اور صحیح معرفت رکھتے تھے وہی امام علی مقام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور اب اس میں سن کی بھی قید نہیں ہے اور نہ اس میں مرتبے کی قید ہے، لہٰذا 6 مہینے کا بچہ بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کربلا کے میدان میں 75 برس کے حبیب بھی شہادت پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو ان شہیدوں میں پیغمبر اعظم کے بعض صحابہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو بدر میں پیغمبر اعظم کے ساتھ ہیں، جو احد میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، اور وہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ جاتے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ لہٰذا امام علی مقام نے جب مدینہ چھوڑا تو سب سے جو خیرخواہ افراد تھے وہ وہی آپ کے گھر والے تھے۔ آپ نے انقلاب کو شروع کیا کہ انشاءاللہ جو بھی حق کا دل دادا ہوگا وہ راستے میں مجھ سے ملحق ہوتا چلا جائے گا، اور بہت سے افراد امام کی بہرحال مدد کرنے کے لیے آئے۔ اور مدینے میں جناب صغرا سلام اللہ علیہ کو بھی آپ نے گھر میں چھوڑا تھا، کیا کوئی حکمت بطور چھوڑا؟ حالانکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، خود جب تحقیق کی جاتی ہے حضرت صغرا کے بارے میں تو 2 طرح کی اخبار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ابھی اس موضوع پر بہت زیادہ ریسرچ میں نے نہیں کی ہے، لیکن دونوں طرح کی اخبار نظر آتی ہیں۔ ایک وہ روایتیں ہیں کہ حضرت صغرا کو مدینے میں چھوڑا ہے، لیکن وہیں اس کے مقابلے میں دوسری یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت صغرا آپ کے ساتھ مدینے میں موجود تھیں۔ دلیل کیا ہے کہ مقاتل میں جب یہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا ہے تو جہاں جناب ام کلثوم کا خطبہ ہے، جہاں حضرت زینب اولیاء مقام کا خطبہ ہے، وہیں جناب صغرا کا بھی خطبہ نظر آتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ حضرت صغرا آپ کے ہمراہ گئی ہوں۔ البتہ میں بار بار کہوں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو اخبار یعنی جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے حضرت صغرا کو مدینے چھوڑا، اور جو فلسفہ پیش کیا جاتا ہے وہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ مدینے میں چھوڑ کر گئے وہ یہ فلسفہ بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ علیل تھیں، علیل کے اوپر جہاد نہیں ہوتا،
اور دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت صغریٰ بہت مشابہ تھیں بی بی سیدہ عالمین یعنی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، لہٰذا سرکار سید الشہداء نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی والدہ گرامی کی شبیہ بھی میدان کربلا کے بعد جو ہے وہ اسیر ہو اور لوگ ان کے چہرے کو دیکھیں۔ البتہ میں پھر واضح کر دوں کہ بہت سے اخبار اور روایات ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت صغریٰ آپ کے ہمراہ تھیں۔ چلیے خیر، اگر جس طریقے سے دیکھا جائے حامی بھرنے والے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اتنے بڑے خاتم النبی مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ نکل رہے ہیں گھر سے، بہت سارے مسلمان وہاں پر ہیں، تو کیا اور لوگ نہیں تھے جو آپ کے ساتھ شہادت کے لیے آگے بڑھتے، آپ کے ساتھ جاتے؟ صرف گھر والے ہی کیوں؟ امام نے حجت تمام کرنے کے لیے اس وقت مدینے کے جو بڑے بڑے افراد تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، یعنی یہ وہ افراد تھے کہ جو مدینے میں سردار سمجھے جاتے تھے کہ ایک عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، ایک اپنی ان کی شخصیت ہے، عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ خلیفہ اول کے فرزند ہیں، لہٰذا ان کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ امام علی مقام نے ان کو بھی کہا کہ چلو میرے ساتھ دین کو بچانے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ امام کی آواز پہ لبیک کہتے، انہوں نے مشورہ دینے کی کوشش کی کہ آپ بھی نہ جائیے، اس لیے کہ یزید بہت طاقتور ہے، اس کے مقابلے پہ اگر چھوٹا سا کاروان جائے گا تو پھر وہ اپنی فوج کو اور اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، قتل کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام علی مقام نے مسلسل لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب امام علی مقام راتوں رات مدینے سے نکل گئے، ہم کو تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے امام نے سب کے پاس پہنچوایا ہے اپنی بات کو، نہ صرف یہ کہ زبانی بلکہ خطوط لکھے ہیں، کبھی بصرے کی طرف، کبھی کوفے کی طرف، کبھی دوسرے یمن کی طرف خط لکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک منزل پر کربلا سے پہلے ترمہ بن عدی سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ترمہ بن عدی سے بھی کہا کہ چلو میری مدد کے لیے، اور اس کے بعد وہ نہیں جا سکے البتہ۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن متی کہ مکے کے باہر جب دیکھا کہ سرکار سید الشہداء جا رہے ہیں کربلا کی جانب، تو یہ کنویں اپنا آمادہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آ گئے، اس سے اچھا کیا ہے، لہٰذا آپ آئیے اور پانی پی لیجئے میرے کنویں سے تاکہ یہ متبرک ہو جائے۔ تو امام علی مقام نے پانی نکالا ہے کنویں سے، اس کو مزمزہ کیا، چکھا، اور بقیہ پانی کنویں میں ڈالا۔ عبداللہ ابن متی نے دیکھا کہ امام علی مقام کے اس عمل سے، یعنی یہ معجزانہ عمل تھا کہ پانی جو ابھی تک زمین کی تہوں میں تھا وہ ابل کے باہر آنے لگا ہے، تو بہت خوش ہو گئے کہ آپ نے اس کنویں کو برکت دے دی۔ لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام کا اختیار کتنا ہے، امام کے پاس کتنی کرامتیں ہیں، مگر آپ دیکھیے تاریخ کربلا میں جب امام علی مقام عبداللہ ابن متی کے پاس سے گزرے تو وہ نہیں گئے امام کے ساتھ۔ یعنی بہت سے ایسے افراد آپ کو دیکھیں گے کہ جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہیں، حقیقی کے معنی میں مومن ہیں، مگر اس معاملے میں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے۔ اب اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو یزید کے ظلم کا ڈر تھا، یا پھر کوئی ذاتی فائدہ تھا، یا مقام و منصب کی کوئی چاہ تھی، اور یا پھر یہ تھا کہ وہ اتنے زیادہ ان کے پاس حکمت نہیں تھی، اتنے دور اندیش نہیں تھے کہ آنے والے زمانے تک اس کربلا کو لکھا جائے گا اور جو ساتھ دے گا وہ علیہ السلام ہوگا، جو ساتھ نہیں جائے گا وہ بہرحال اس سعادت سے دور رہے گا۔ وہ نہیں سمجھ سکے اور نہیں پہنچے۔ بہت اچھی بات۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک جو اعلیٰ ترین مقصد کربلا تک پہنچنا، اپنی شہادت کو انجام دینا، تو یہ اصلاح امت میں ہی آتا ہے، تو کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم عزاداری مظلوم کربلا کے ذریعے بھی اس مقصد کو زندہ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ امام علی مقام کے وہی جو سب سے پہلا آپ کا سوال تھا کہ امام کا مقصد تھا کیا تھا اس قیام کا، تو جب امام کے قیام کے مقصد کے اوپر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو تین طرح کی دیدگاہ اور تین طرح کے نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک آنے والے زمانے میں آخری پیغمبر کا ایک بیٹا ہوگا جو دین کی حفاظت کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دے گا۔ تو ایک مقاصد وہ ہیں جو سرکار سید الشہداء کے انقلاب سے پہلے نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے وہ افراد نظر آتے ہیں کہ جو کربلا کو تو دیکھتے ہیں، یعنی شہادت کے بعد جب وہ امام حسین کے پورے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ چند نتیجوں پہ پہنچتے ہیں کہ امام علی مقام کا انقلاب اس وجہ سے تھا، امام علی مقام کا خروج اس وجہ سے تھا، امام علی مقام کا قیام اس وجہ سے تھا، تو وہ کچھ اسباب نظر آتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو اسباب ہم کو تلاش کرنے ہوں گے وہ خود سرکار سید الشہداء کی زبان سے ہم دیکھیں کہ امام علی مقام نے کون سے مقاصد بیان کیے ہیں اس قیام کے، لہذا ان تمام مقاصد میں الگ الگ جگہ کے اوپر، الگ الگ مقام پر امام نے کچھ باتیں بتائی ہیں، یعنی ایک ہی خطبے میں سارے مقصد نہیں بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ مدینے میں نکل رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، ایک مقاصد اس وقت بیان کیے ہیں، ایک جب دربار ولید میں ہیں اس وقت ایک مقاصد بیان کیے ہیں، اور جو خطوط لکھے ہیں اس میں ایک الگ مقصد بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان مقاصد میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں تھیں جن کی وجہ سے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا۔ اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا، اس کے جیسے، مثلی لا یبایع مثلہ،
کہ جو میرے جیسا ہوگا وہ اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہاں یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ پیغمبر کا بیٹا مثال کے طور پر ابو سفیان کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام علی مقام نے کہا مثلی، میرے جیسا، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام قیامت تک ایک قانون دینا چاہ رہے تھے کہ ہر زمانے کا حسین ہر زمانے کے یزید کے مقابلے پر آتا رہے گا۔ لہذا اب 61 ہجری میں حسین ہوں، وہ یزید ہے، میں اس کے مقابلے پہ ہوں۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا اس زمانے کا حسین اس زمانے کے یزید کے سامنے جائے گا۔ لہٰذا جب ائمہ کرام کے ظہور کا زمانہ ختم ہوگا، غیبت کا زمانہ آئے گا، تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، کربلا ختم نہیں ہے، مثلی لا یبایع مثلہ آج بھی جاری ہے۔ لہذا اسی کو منانے کے لیے، اسی کو نبھانے کے لیے، اسی کو دکھانے کے لیے یہ عزاداری ہے کہ جس کی تاکید نہ صرف یہ کہ ائمہ کی طرف سے ہے بلکہ علماء بھی اس کی طرف تاکید کرتے ہیں کہ اس عزاداری کو منایا جائے، تاکہ پھر اگر کوئی زمانے کا یزید نکل کر آئے دین کو مٹانے کے لیے تو امام علی مقام کا وہ قول کہ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، امام علی مقام سے محبت کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اس عزاداری کا سب سے پہلا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر حسینیت کو پیدا کریں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ جو جذبہ سرکار سید الشہداء کے اندر تھا اور ان کے جانثاروں کے اوپر تھا، اور وہ جذبہ کیا تھا کہ ہم ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، حق کو بچانا ہمارا فریضہ ہے۔ لہٰذا آج ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اس عزاداری سے ہم حق کو بچائیں، حق کا دفاع کریں، ظالم کے چہرے سے نقاب کھینچ کر زمانے کو دکھائیں کہ اس زمانے کا یزید کون ہے۔ یعنی اصل مشن جو مولا حسین کا، وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، وہ یہ نہیں کہ صرف گریہ اور رونا ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اصل مقصد یہ کہ ہم میسج کربلا سے لیں اور کچھ چیزوں کو جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ایک ایک چیز ہمیں کربلا میں نظر آ گئی۔ یہیں پہ عصیم صاحب کے دو چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ الٹ دے گا سپاہ شام کو تیغ تبسم سے، الٹ دے گا سپاہ شام کو تیغ تبسم سے، حسینی فوج میں 6 ماہ کا فنکار باقی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیے گا۔ تو اب ہم آپ سے ودا لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔